अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। बस से उतरने के बाद आबदा एक तरफ जाकर खड़ी हुई और मतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगी। वो जिसको तलाश कर रही थी, जब वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो उसने बैग में से अपना सेल फोन निकाला और उसे ऑन करके नंबर पंच करने लगी। फिर उसने अपने कान से लगा लिया। मैंने भी अपना कान सेल फोन के करीब कर लिया था और मुझे दूसरी तरफ जाती हुई बेल वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। हेलो, कहाँ हो तुम? राबता होते ही उसने पूछा। दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। क्या तुम पहुंच गई हो? हाँ, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आबदा ने कहा और उसने एक बार फिर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाईं। कहाँ हो तुम? मैं घर में हूं। क्या मतलब, तुम अभी तक घर में हो? तुमने तो कहा था कि तुम बस के पहुंचने से पहले ही अड्डे पर पहुंच जाओगे। आबदा हैरत भरे लहजे में बोली। यार, रात से मेरी तबीयत बहुत खराब है, लड़के की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो फिर अब मैं क्या करूं? आबदा रोहासी लहजे में बोली। यार, मैंने तुमसे कहा भी था कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। लड़के की झंझलाती हुई आवाज सुनाई दी। जहांगीर, तुम भी तो अपना रिश्ता मेरे घर नहीं भेज रहे थे, आबदा शिकवा अमेज लहजे में बोली। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आबदा की बात सुनकर मुझे अपने दिल में हलचल सी मचती हुई महसूस हुई। ताहम मैंने अपने दिल पर काबू पाने की हत्तल मकान कोशिश की। जानता हूं, जहांगीर ने जवाब दिया, लेकिन हर काम अपने वक्त पर होना अच्छा लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, इस बार आबदा झंझलाए हुए लहजे में बोली। तुम मुझे लेने आ रहे हो या नहीं? मुझे सख्त बुखार है, जहांगीर ने कहा। मैं खुद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने एक दोस्त को भेजता हूँ। दोस्त को? आबदा मिमनमाई। हाँ, वो तुम्हें महफूज जगह पर ले जाएगा, जहांगीर ने कहा। लेकिन आबदा ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन जहांगीर ने उसकी बात काट दी। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। बहरहाल, मैंने एक दोस्त से बात की है, वो तो बमुश्किल राजी हुआ है। बेफिक्र रहो, तुम वहां महफूज रहोगी। मैं शाम तक खुद वहां पहुंच जाऊंगा। हम आबदा ने हमकारी भरी। कहीं तुम मुझे कोई चक्कर तो नहीं दे रहे? नहीं यार, मैं तुम्हें क्यों चक्कर दूंगा? जहांगीर की मिठास भरी आवाज सुनाई दी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें चाहता हूं। आबदा खुश होते हुए बोली। सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम, जहांगीर ने कहा। मुझे जहांगीर के लहजे से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो आबदा का दिल रखने के लिए ऐसे कह रहा हो। उसे आबदा से मोहब्बत नहीं है। मुझे यकीन है, आबदा एक बार फिर मुस्काई। लेकिन कान खोल कर सुन लो, आज हमने हर सूरत निकाह करना है, इसलिए मौलवी साहब और गवाहों को साथ लेते आना। अच्छा ठीक है, जहांगीर ने बात समेटते हुए कहा। ये बताओ, तुमने किस रंग का लिबास पहना हुआ है? हल्के आसमानी रंग का। ठीक है, मैं दोस्त को भेज रहा हूँ।
اس کا نام راجہ قمر ہے، وہ تمہیں آ کر اپنا نام بتائے گا تو تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ جہانگیر نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو میں نے کان ہٹایا، پرشکوہ نظروں سے آبدہ کی طرف دیکھنے لگا، جس نے سیل فون آف کر کے اسے واپس بیگ میں رکھ دیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ اور افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنے کے لیے بھاگ کر یہاں آ گئی تھی، لیکن میرے افسوس کرنے سے بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ میں تو ایک جن ذات تھا اور وہ آدم ذات تھی۔ کیا جن ذات اور آدم ذات کی کبھی شادی ہو سکتی ہے؟ میں اسے دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، اسے چھو سکتا تھا اور اس سے بات بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو وہ میری موجودگی کو بھی محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں فی الحال اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایک دبلا پتلا اور لمبے قد کا نوجوان دکھائی دیا جو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آبدہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جینز اور کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے پیروں میں جوگر تھے اور اس کی رنگت سانولی تھی اور چہرہ کلین شیو تھا۔ اپنے حلیے سے وہ مجھے لوفر دکھائی دیا تھا اور اس کے سر کے بال قدرے بڑے اور اس کے شانوں کو چھو رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں مکاری اور عیاری دکھائی دے رہی تھی۔ آبدہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مکارانہ سی مسکراہٹ اور چمک ابھر کر آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے شائستہ لہجے میں کہا تو آبدہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، آبدہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیا تھا، صرف اس کی حسین اور بڑی بڑی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میرا نام راجہ قمر ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا، اور آپ مس آبدہ ہیں؟ جی، میرا نام آبدہ ہے۔ مجھے جہانگیر نے بھیجا ہے، راجہ قمر نے کہا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ ہاں، میری اس سے بات ہو چکی ہے، چلو، آبدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ میں آبدہ کو راجہ قمر کے ساتھ جاتے دیکھتا رہا۔ لمحہ بے لمحہ وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ آبدہ کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بھلا میرا اور آبدہ کا کیا میل ملاپ ہو سکتا تھا؟ میں وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی غیبی طاقت نے میرا ارادہ بدل دیا ہو اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آبدہ خطرے میں ہے اور اس کے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے بچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آبدہ اور راجہ قمر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ راجہ قمر آبدہ کو موٹر سائیکل پر بٹھائے ایک طرف کو جا رہا تھا۔ میں بھی ہوا میں تیرتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں شہر سے قدرے دور ایک ویران بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں اکا دکا ہی مکان دکھائی دے رہے تھے۔ اس بستی کے آخر میں کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ تاحد نگاہ کھیت ہی کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ راجہ قمر نے موٹر سائیکل ایک مکان کے دروازے کے سامنے روک دی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ دروازے پر ایک بھاری سا تالا پڑا ہوا تھا۔ میں بھی ان کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں آبدہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بے حد خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ راجہ قمر نے تالا کھولنے کے بعد دروازہ کھولا اور آبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اندر چلی آؤ۔ آبدہ ہچکچائی، اندر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، راجہ قمر نے جواب دیا۔ تم اندر جا کر دروازہ بند کر لو، میں جہانگیر کو بتا دیتا ہوں۔ آبدہ ایک بار پھر ہچکچائی اور پھر وہ مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی مکان میں داخل ہوا۔
اس نے پہلے طائرانہ نظروں سے مکان کا جائزہ لیا اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی دوران راجہ قمر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ مکان زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمرے، کچن اور ایک باتھ روم تھا۔ آبدہ ایک کمرے میں آ گئی۔ اس نے لائٹ جلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی، کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس کے برابر والی میز پر ٹی وی بھی پڑا ہوا تھا۔ آبدہ حقیقتاً ڈری اور سہمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چادر اتار کر چارپائی پر رکھی اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ میں اس کے دماغ میں ابھرنے والی سوچ تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اس نے گھر سے باہر کر اچھا کیا ہے یا برا، اور اسے قلق بھی تھا اور انجانے خوشی بھی۔ شاید وہ اس لیے خوش ہو رہی تھی کہ وہ اپنی محبت حاصل کرنے والی ہے، وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے والی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جہانگیر کو پانے کے لیے جو سپنے سجائے ہوئے تھے وہ پورے ہونے والے ہیں۔ اسے جہانگیر سے اچھائی کی توقع تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر اس کے حق میں ہے یا نہیں۔ کاتب تقدیر نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر کہیں کہیں بادل کے ٹکڑے موجود تھے۔ میں ایک دیوار پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے اس دیوار پر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک مجھے دور سے ہوا اڑ کر آتی ہوئی کار دکھائی دی تو میں چونک پڑا اور غور سے دیکھنے لگا۔ کار مجھے ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر موجود ہو۔ کار کی رنگت سفید تھی اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا رخ اسی طرف تھا جدھر میں موجود تھا۔ میں چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ 5 منٹ کے بعد کار آگے جانے کی بجائے مکان کے پاس آ کر رک گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد کار کے دروازے کھلے اور 3 نوجوان اتر آئے۔ 2 تو بدماش ٹائپ اور سانولی رنگت کے نوجوان تھے۔ ان کی آنکھیں بھی سرخ تھیں اور چہروں پر پھٹکار پڑ رہی تھی، جبکہ تیسرا راجہ قمر تھا۔ مجھے ان کے تیور اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دروازہ کھولو، ایک نوجوان نے راجہ قمر سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ اسبات میں گردن ہلاتا اور پتلون کی جیب سے چابی نکالتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ راجہ قمر نے دروازہ کھولا اور پھر وہ تینوں باری باری اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تینوں یہاں کس مقصد کے تحت آئے تھے۔ تینوں جب کمرے میں پہنچے تو آبدہ چارپائی پر چادر اوڑے گہری نیند میں تھی اور اسے ان تینوں کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے راجہ قمر کے ساتھ آئے ہوئے نوجوانوں کے چہروں کا بغور جائزہ لیا تو آبدہ کو دیکھ کر ان کے چہروں پر شیطانی چمک ابھری ہوئی تھی اور وہ حوق بری نظروں سے آبدہ کو دیکھ رہے تھے۔ یار راجہ، لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، ایک نوجوان نے کہا تو راجہ قمر کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ واقعی یہ تو کوہ کاف کی شہزادی لگ رہی ہے، دوسرے نوجوان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو راجہ قمر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ سچ کہہ رہے ہو، راجہ قمر نے کہا، یہ لڑکی واقعی بہت حسین ہے۔ اس کے کتنے پیسے لوگے؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ باہر آ جاؤ، پھر مول لگاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہماری باتوں کے شور سے جاگ جائے اور خواہ مخواہ شور مچانا شروع کر دے۔ راجہ قمر نے کہا تو دونوں نوجوانوں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے۔
اب بولو کتنے پیسے لوگے؟ دیکھو کاکے، لڑکی بے حد خوبصورت اور ینگ ہے، جتنا تم اس کا مول مجھے دو گے اس سے دگنا تم 2-3 دن میں کما لو گے، اس لیے اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم اس کا کیا دے سکتے ہو۔ راجہ قمر کا انداز بالکل کاروباری تھا اور ان کی باتیں سن کر میں ساری بات سمجھ گیا تھا۔ ان میں جہانگیر نہیں تھا جس کی خاطر آبدہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آبدہ کے سودے بازی میں اس کی مشاورت بھی شامل ہو۔ 50,000 کاکے نے بولی لگائی تو راجہ قمر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کیسا مذاق یار، 50,000! تم خود بتاؤ، کیا اتنی حسین اور دلکش لڑکی کا 50,000 مول ہو سکتا ہے؟ راجہ قمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔